हिंदुस्तान में बढ़ते धार्मिक विवादों को लेके मुंबई में सूफी संसद का आयोजन, क्या संदेश दिया सूफी संसद ने, देखिए। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में लगे जश्न मनाया जा रहा है हिंदुस्तान के 75वें स्वतंत्रता दिवस में। मैं शेख शाहिद, आज का महानगर में आपका स्वागत है। 11 जून के रोज मुंबई में दोपहर के वक्त मंत्रालय के सामने यशवंतराव ऑडिटोरियम हॉल, उसमें एक मदारिया सूफी फाउंडेशन द्वारा जो 11 तारीख का प्रोग्राम था वो कल हुआ, और सूफी संसद नामक इस प्रोग्राम में कारी सैयद महजर अली, जाफरी वकारी मदारी, सज्जादे आजम, आस्ताने आलिया मदारिया, मकनपुर, इन्होंने क्या कहा। इस हिंदुस्तान में धर्मों की राजनीति जो की जा रही है, कभी मस्जिदों के भोंगे को लेके, कभी मस्जिदों में जुम्मा नमाज को लेके, और कभी हिंदुस्तान में एक दूसरे के धर्मों को टिप्पणी करके, तो जो धर्मों का खेल राजनेताओं ने ये चालू किया है, इन सारी चीजों को लेके हिंदुस्तान में जो बिगड़ता हुआ माहौल है, इस माहौल को लेके मुंबई में एक सूफी सांसद की गई, उसमें क्या मैसेज दिया वो भी हम आपको आगे सुनाएंगे। मगर सूफियों का योगदान रहा है जिस टाइम पे, जैसे हिंदुस्तान में अंग्रेज जब यहाँ बिजनेस के लिए आ रहे, इनकी इस बिजनेस के नाम पे हिंदुस्तान को गुलाम बनाने की जो मंशा थी, उसे सूफियों ने ही पहचाना था। मकनपुर शरीफ के एक मलंग थे, मजनू शाह मलंग, इन्होंने उस टाइम पे उनका विरोध किया था, और मजनू शाह मलंग ने ही जो हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहली आवाज उठाई थी। इस बातों को लेके काफी किताबों के हवाले भी है, और मजनू शाह मलंग के साथ हर मजहब के लोग भी शामिल थे। इस सूफी सांसद में सैयद महजर अली शाह ने जो एक नज़म जो पढ़ी थी वो भी हम सुना रहे हैं, इस देश के बिगड़ते हुए माहौल को लेके, और जो उन्होंने हमसे बातचीत के दौरान जो कहा, राजनेताओं को भी कुछ मैसेज दिया, वो भी हम आपको सुना रहे हैं। भाईजान, आज मदारिया सूफी फाउंडेशन की तरफ से ये जो प्रोग्राम किया गया है, इस प्रोग्राम को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये प्रोग्राम जो है अपनी नोयत से और ये जो हालात सामने आए हैं, प्रोग्राम की जो कामयाबी है, तो वो इस तरफ गमाज़ी करती है, इस तरफ इशारा करती है कि इस तरह के प्रोग्राम जो है हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों में और मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ गाँवों में जो है इस तरह के प्रोग्राम होना चाहिए, जिससे जो है लोग अमन व अमान के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ रहें और नफ़रतें दूर हों। तो ये इस प्रोग्राम के हवाले से मैं ये कहूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम अगर और भी लोग करें तो अच्छा है। सुन्नी सूफ़ी लोग अगर इस तरह के प्रोग्राम करेंगे तो इससे मुल्क को फ़ायदा होगा, और हमारा मिशन ये है कि जिन चीज़ों से मुल्क को फ़ायदा हो, देश को फ़ायदा हो, हमारे हिंदुस्तान को फ़ायदा पहुँचे, भारत को फ़ायदा पहुँचे, उस तरह का मिशन और उस तरह के प्रोग्राम हम सबको करना चाहिए। भाईजान, ये आज हिंदुस्तान में धर्म की राजनीति चल रही है, इसको लेके आप क्या कहना चाहिए? बेटा मैंने इससे पहले भी हमसे सवाल किया गया तो हमने ये बात कही थी कि हम जो सियासी लोग हैं, सियासी जमातें हैं, उनसे ये दरख्वास्त करेंगे कि वोट लेने के और भी बहुत से तरीके हैं, और भी तरीके हो सकते हैं। इस तरह से वोट बैलेंस न किया जाए जिससे नफ़रत पैदा हो। वोट बैलेंस अगर अब बढ़ाना है तो और भी तरीके हैं, वो तरीके अपना करके अपनी पार्टियों को आगे बढ़ाएं, वोट बैलेंस को आगे बढ़ाएं, वोट बैलेंस जो है अपना बनाएं, इससे कोई हमको एतराज़ नहीं है, लेकिन ऐसी राजनीति न करें जिससे देश को नुकसान पहुँचे। भाईजान, मेरा आखिरी सवाल, सूफियों ने इस हिंदुस्तान की लड़ाइयों में कहाँ और किधर अपना योगदान दिया? देखिए, सूफियों ने, मैं खुद जिस खानकाह से ताल्लुक़ रखता हूँ, सन 1763 ईस्वी में सबसे पहले, अगर कोई चाहे तो मैं तारीख़ के हवाले से विलियम पंच और दूसरे जो मौरख़ीन हैं हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान के बाहर के जो मौरख़ीन हैं, उनके ज़रिए ये बात साबित कर सकता हूँ कि हिंदुस्तान में सबसे पहले अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत का जिसने नारा लगाया है
تو وہ شخص تھے مجنون شاہ ملنگ مداری. انہوں نے پہلے بغاوت انگریزوں کی اور اس کے بعد میں مسلسل 2-3 یعنی 30 سال تقریباً ان لوگوں سے جنگ کی ہے. اور جنگ کرنے کے بعد میں انگریزوں کو تھکایا بھی، پریشان بھی کیا، شب خون مارے، اور اس کے بعد جو تھا کامیابی بھی حاصل کی ہے. تو ہندوستان میں یہ خانقاہوں کی خدمات ہیں، صوفیوں کی خدمات ہیں. اور اس کے علاوہ صوفیوں نے جو خدمت کی ہے، سب سے نمایاں خدمت یہ ہے کہ آج دیکھیے کہ صوفیوں کی بارگاہ میں، صوفیوں کی خانقاہوں میں ہندو مسلمان، میرے یہاں خود مدار قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بسنت پنچمی کا جو میلہ ہوتا ہے، اس میں آج بھی لاکھوں کی تعداد سے ہندو اور مسلمان جمع ہوتے ہیں، اور اس میں ہندوؤں کی تعداد تقریباً 70% سے زیادہ ہوتی ہے. تو خانقاہوں نے ہمیشہ اپنے دامن میں ہندو اور مسلمان، سکھ اور عیسائی، جس قدر بھی مذاہب کے لوگ ہیں، اپنے دامن میں سب کو سمیٹ کر کے رکھا ہے. یہ خانقاہوں کی شان اور یہ صوفیوں کی شان ہے. بھائی جان، یہ میں نے ابھی آپ کو کہا تھا یہ میرا آخری سوال، مگر آپ کی بات کو لے کے ایک سوال میرے دل میں اور اٹھا ہے. میں یہ میرا لاسٹ سوال کر رہا ہوں. بھائی جان، جیسے ہندوستان کا جو ماحول آج کے دور میں چل رہا ہے، جیسے کبھی نماز کو لے کے، کبھی مسجد کو لے کے، اور ہر جگہ لڑانے کی جو راجنیتی چل رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں اب یہ صوفیوں نے بھی اپنا پیر باہر نکالا ہے. یہ جو دھرم کی راجنیتی ختم کرنے کے لیے یہ کوئی آغاز تو نہیں ہے؟ بالکل صحیح خیال آپ کا ہے. یہ جو صوفی سنسد ہے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ صوفی سنسد کسی کے جواب میں نہیں ہے، نہ کسی کے لیے سوال ہے. لیکن صوفی سنسد جو ہے وہ اس لیے ضرور ہے کہ ہمارا جو پیغام، محبت کا جو پیغام ہے، جو یکتا اور بھائی چارگی کا جو اخوت کا پیغام ہے، تو وہ لوگوں تک ان پروگراموں کے ذریعے پہنچے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے مختلف شہروں، دیہاتوں میں، قصبوں میں بھی اس طرح کے پروگرام ہوں کہ جس سے جو لوگ نفرت پھیلانے کی سیاست کر رہے ہیں تو ان کی سیاست پر جو ہے وہ گرد جمنے لگے، اور اس کے بعد وہ سیاست ہی ختم ہو جائے اور محبت کی سیاست عام ہو. پریت کی وانی بول رے بھیا، پریت کی وانی بول، پریت کی وانی بول رے بھیا، پریت کی وانی بول. نفرت کی مدرا جب چھلکے، نفرت کی مدرا جب چھلکے، پیار کا مرت گولے بھیا، پریت کی وانی بول رے بھیا، پریت کی وانی بول، پریت کی وانی بول رے بھیا، پریت کی وانی بول. دیکھیے، نعرے بازی سے آپ کو منع کیا گیا ہے، لیکن آپ کو کوئی بند، کوئی مصرع اچھا لگے تو آپ اس پر جو ہے تو داد دے سکتے ہیں. داد دینے کے لیے آپ کو منع نہیں کیا گیا ہے، تاکہ کسی شاعر کی یا کسی مقرر کی جو بھی آپ کے سامنے آئے تو اس کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے. دیکھیے، بند سماعت فرمائیں کہ پھولوں کی خوشبو کی طرح سے ذہنوں میں بس جاؤ، ذہنوں میں بس جاؤ، پھولوں کی خوشبو کی طرح سے ذہنوں میں بس جاؤ، ذہنوں میں بس جاؤ، اور پیار کے گیت کی دھن بن کر ہر ایک من میں لہراؤ، ہر من میں لہراؤ. پریم کی کویتا گھر گھر گونجے، پریم کی کویتا گھر گھر گونجے، پریم ہی ہے انمول بھیا،
پریت کی وانی بول پیا، پریت کی وانی بول، پریت کی وانی بول بھیا، پریت کی وانی بول۔ اور یہ بند خاص طور سے سماعت کریں لیکن اور ہمارے وکیل صاحب جو قادر تشریف فرما ہے، سنیں یہ بند اور آپ حضرات بھی سماعت کریں کہ مندر مسجد کے جھگڑے اور کشمیری بیوہار، کشمیری بیوہار، مندر مسجد کے جھگڑے اور کشمیری بیوہار، کشمیری بیوہار، دیس مٹانے کی سازش ہے، تم رہنا ہوشیار، تم رہنا ہوشیار، دیکھو ہرگز بگڑ نہ پائے، دیکھو ہرگز بگڑ نہ پائے بھارت کا ماحول بھیا، پریت کی وانی بول بھیا، پریت کی وانی بول، پریت کی وانی بول بھیا، پریت کی وانی بول۔ دیکھیے یہ بند دوسری بار پڑھنے کے لیے اشارہ کیا جا رہا ہے، سماعت کریں کہ مندر مسجد کے جھگڑے اور کشمیری بیوہار، کشمیری بیوہار، دیس مٹانے کی سازش ہے، تم رہنا ہوشیار، تم رہنا ہوشیار، دیکھو ہرگز بگڑ نہ پائے، دیکھو ہرگز بگڑ نہ پائے بھارت کا ماحول بھیا، پریت کی وانی بول بھیا، پریت کی وانی بول، پریت کی وانی بول بھیا، پریت کی وانی بول۔ اور یہ بندی سماعت کریں، ایک لہو ہے، ایک شریر ہے، ایک ہی سب کی جان، ایک ہی سب کی جان، ایک لہو ہے، ایک شریر ہے، ایک ہی سب کی جان، ایک ہی سب کی جان، اور پھر بھی کاہے کو آپس میں لڑتا ہے انسان، لڑتا ہے انسان، عنبر سے پتھر گرتے ہیں، عنبر سے پتھر گرتے ہیں، دھرتی ڈاماڈول بھیا، پریت کی وانی بول بھیا، پریت کی وانی بول، پریت کی وانی بول بھیا، پریت کی وانی بول۔ اور یہ بات سماعت ہے کہ پیاس بجھے جس سے من کی تم وہ ساگر بن جاؤ، وہ ساگر بن جاؤ، پیاس بجھے جس سے من کی تم وہ ساگر بن جاؤ، وہ ساگر بن جاؤ، اور دشمن کو میٹھی بولی سے اپنا دوست بناؤ، اپنا دوست بناؤ، کرودھ کی جالا جتنی بھڑکے، کرودھ کی جالا جتنی بھڑکے، بولنا کڑوے بولے بھیا، پریت کی وانی بول بھیا، پریت کی وانی بول، پریت کی وانی بول بھیا، پریت کی وانی بول۔ اور یہ آخری بند کہ
دیش کی عزت کی خاطر مر مٹتا ہے انسان، مر مٹتا ہے انسان، دیش کی عزت کی خاطر مر مٹتا ہے انسان، مر مٹتا ہے انسان، اور انسانوں کے چولے میں بس بکتا ہے شیطان، بکتا ہے شیطان، اور دانوتا کا دے سکتی ہے، دانوتا کا دے سکتی ہے، مانوتا کا مول بھیا، پریت کی وانی بول بھیا، پریت کی وانی بول، پریت کی وانی بول بھیا، پریت کی وانی بول، پریت کی وانی بول، پریت کی وانی بول بھیا، پریت کی وانی بول۔ کہ ہمارے ملک میں آج نہیں بلکہ ہزاروں برس سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ ہم لوگ نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیتے ہیں، بلکہ نفرت کا جواب ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ محبت کے ساتھ دیا جائے اور محبت کو عام کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ قاعدہ ہمارا رہا ہے۔ اب دیکھیے یہ پروگرام آپ اگر یہ سمجھ رہے ہوں کہ کسی کے جواب میں رکھا گیا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اجداد نے، ہمارے اسلاف نے جو اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں وہ بے مثال ہیں۔ شاید یہ نام آپ کے لیے نیا ہو لیکن تاریخ ہند کے لیے نیا نہیں ہے۔ ایک ملنگ جن کا نام ابو طالب تھا، ابو طالب ہے، اور ان کو مجنو شاہ ملنگ کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ سن 1763 عیسوی سے سن 1800 کے وسط تک انہوں نے انگریزوں سے مستقل جنگ کی ہے، اور ایک جماعت کے ساتھ پہلے جب 1700 عیسوی میں انگریز جو تھے ہندوستان میں داخل ہونے لگے بنگال کے راستے سے، تو یہی مجنو شاہ ہیں جنہوں نے طوائف الملکی کے زمانے میں الگ الگ راج تھے راجاؤں کے، الگ الگ جا کر کے لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو یہ انگریز جو ہے ان کی نیت اچھی نہیں ہے، یہ ہندوستان کو قبضے میں لینا چاہتے ہیں، اختیار میں لینا چاہتے ہیں، ان کا کاروبار کی نیت نہیں ہے بلکہ ہندوستان کو ہڑپنا چاہتے ہیں۔ کوئی ان کے ساتھ میں نہیں آیا، صرف ایک رانی بھوانی کے علاوہ، اور یہاں جو شیعزم تھا اور رشی منی سادھو سنت جو تھے ان لوگوں نے حضرت مجنو شاہ ملنگ رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دیا، اور ایک بڑا قافلہ، ایک بڑی فوج تیار ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو سادھو سنت تھے، ہوتے تھے، آج بھی ہیں، ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ترشول وغیرہ رہتا تھا، اور ہمارے جو ملنگ حضرات ہیں ان کے ہاتھ میں جو ہے تو چمٹا رہتا تھا۔ تو یہ لوگوں نے چمٹوں اور ترشولوں سے انگریزوں کا ایسا مقابلہ کیا تھا کہ ان کے چھکے چھڑا دیے تھے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کی بغاوت سے انگریزوں کے چھکے چھوٹے ہی نہیں بلکہ ان کا یہ عالم تھا کہ یہ بھاگے بھاگے اس دور میں گھوم رہے تھے اور ان کو کوئی ٹھکانہ نہیں مل رہا تھا۔ تو ان کی ایک تاریخ ہے مجنو شاہ ملنگ کی، انہوں نے ہندوستان میں انگریزوں سے باقاعدہ طور پر 10 سال تک جنگ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو کامیابیاں بھی ملی، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب یہ طرح طرح کے باتیں اس میں پیدا ہونے لگی تھی تو انہوں نے شب خون مارنا شروع کیا تھا،
شبخون کہتے ہیں دن بھر سفر کر کے اور رات میں دشمن فوج پر حملہ کرنے کو. تو خیر مستقل طور پر مجروح شاہ ملنگ اور ان کے ساتھ میں رشیوں اور منیوں اور سادھوؤں سنتوں نے مل کر کے یہ جنگ کی تھی. تو ہماری روایت صوفیاء کرام کی جو روایت ہے وہ یہی روایت چلی آ رہی ہے کہ ہم ہندو اور مسلمان جس قدر بھی لوگ ہیں ہم سب مل کر کے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں, محبت کے ساتھ رہتے ہیں, اور نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیتے ہیں, نفرت کا جواب بھی محبت سے دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ملک میں امن و امان قائم رہے اور پیار محبت قائم رہے اور کسی کو ہمارے ذریعے تکلیف میں پہنچے. یہی صوفیاء کرام کا مزاج اور یہی صوفیاء کرام کا انداز ہے. اللہ تعالیٰ اسی انداز پر جینے کی اور رہنے سہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات صرف سلام کے 2 شعر پڑھ کر کے اور اس کے بعد دعا کے لیے. یا نبی سلام